Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 7 of the novel जलते ख्वाब by Anna Ilyas. So let's start it. क्या मैं आपसे फ़ोन पर बात कर सकता हूँ? अगले दिन भी वो रिमशा के घर ही थी. फरजाद को मैसेज करके स्टूडियो ना आने का बता चुकी थी. गायब दिमागी से सामने लगा टीवी देख रही थी कि मोबाइल पर मैसेज की टोन से अपने ख्यालों से बाहर आई. देखा तो ज़ीशान का मैसेज था. शायद रिमशा उसकी माँ से तस्करा कर चुकी थी. रात में ही उसने जवाद की बात रिमशा और राहील से करवाई थी. वो उसकी बहुत मशकूर थी कि उसने उनकी भतीजी को इतनी मोहब्बत और प्यार दिया. जी, वो शायद उसके रिज़र्व नेचर को समझ गया था, इसीलिए अब की बार फ़ोन करने की बजाय मैसेज करके पहले इजाज़त मांगी. कुछ ही सेकंड्स में उसके हाथ में थामा मोबाइल बजने लगा. ज़ीशान का फ़ोन उठाते कोई भी एहसास दिल में नहीं जगा, बस खालीपन था. अस्सलाम वालेकुम. फ़ोन उठाते ही उसे सलामती भेजी. वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? वो मोहतात अंदाज में बोला. जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो भी पुरतकल्लुफ़ अंदाज में बोली. मैं ठीक हूँ. मुझे सुबह मम्मी ने चची की कॉल का बताया था. गला खंखार कर उसने बात का आगाज़ किया. जी फिर? वो क्या कहती, कोई ख़ास शनासाई तो थी नहीं उनके दरमियान. आप राज़ी हैं इस रिश्ते पर? उसके सपाट अंदाज पर वो अटक कर बोला. जी, पप्पो ने मुझसे पूछ कर ही आपकी मम्मी को कॉल की थी. वो बेतासुर लहजे में बोली. मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी. मायशा को उस लम्हे ये बात भी क्लियर करनी मुनासिब लगी. जी जी प्लीज़, वो तेज़ी से बोला. मैं अभी इस सब को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती. आप समझ रहे हैं ना, मीडिया सब इतने अजीब सवाल करते हैं कि अभी मैं इस सब के लिए तैयार नहीं. दूसरी बात, मैं ये फील्ड फ़िलहाल नहीं छोड़ूंगी. ये मेरा पैशन है और मुझे अभी इसमें बहुत आगे जाना है. ये ना हो बाद में आप पाबंदियाँ लगाएं. बेहतर है कि अभी ही आप और आपकी फैमिली इस चीज़ को डिस्कस कर लें. बाकी फिर जो भी आपका फ़ैसला हो, मुझे कोई इशू नहीं. वो जो सुबह से ये दोनों बातें सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि कैसे और किसके थ्रू ज़ीशान तक पहुँचाए, ये वक्त उसे गनीमत लगा. मुझे बिल्कुल भी एतराज़ नहीं और ना ही कोई बढ़ चढ़ कर मंगनी वगैरह का शौक़ है. हम सब सादगी से बस आपस में डिस्कस कर लेंगे और आप जब तक इस फील्ड में रहना चाहें मुझे कोई मसला नहीं है. उसने भी साफ गोई से कहा. आप फिर भी अपनी फैमिली से बात कर लें, उसके बाद मुझे बता दीजिएगा. वो रसानियत से उसे इतनी जल्दबाजी से रोक गई. ठीक है, मैं डिस्कस करके आपको बता दूंगा. और एक बात पूछनी है. अब उसकी बारी थी. जी, उसका लहजा वैसा ही रूखा फीका था, या शायद ज़ीशान को महसूस हो रहा था. उसने फरजाद के साथ उसे बातें करते इन 2 दिनों की शूटिंग के दौरान देखा था, मगर उसके साथ वो हंस भी रही थी, बातें भी खूब कर रही थी. शायद उसके साथ अभी अजनबियत थी, इसीलिए वो इतने फॉर्मल लहजे में बात कर रही थी. वो खुद ही अपने आप को तसल्ली दे रहा था. क्या मैं कभी कभी आपसे कॉल पर बात कर सकता हूँ, या हम कहीं मिल सकते हैं? उसके सवाल पर मायशा के माथे पर शिकने उभरी. ईमानदारी से बताऊँ तो मुझे ये सब पसंद नहीं, और फिर चूँकि मैं मीडिया में हूँ तो सहाफ़ी मेरी टो में रहते हैं. अगर हम ये डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे तो आप खुद सोचें, आपके साथ मेरे मिलने को वो फ़ौरन गलत रंग दे देंगे. और मुझे ये बात पसंद नहीं कि मुझे किसी के साथ सस्ती रिलेशनशिप वाली टर्म में शामिल किया जाए. हाँ, फंक्शंस तो होते रहते हैं, आप उनमें मुझसे मिल लीजिएगा. और अगर आपके ख़्याल में आपने मुझे जाना नहीं तो फिर रिश्ता भेजने की तुक समझ नहीं आई. और मुझे अपने शौहर को शादी से पहले जानने की ख्वाहिश नहीं, लिहाजा इसकी ज़रूरत नहीं रह जाती. उसके इस कदर खरे जवाब पर वो लब भींच कर रह गया. ठीक है, नो इश्यूज़. वो तो उसे बहुत आज़ाद ख्याल लड़की समझा था, मगर उसकी बातें ज़ीशान को लाजवाब कर गई. उसके पास बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी. थैंक्स. मायशा ने एक लफ्ज़ी जवाब देकर खुदा हाफिज़ कहते फ़ोन बंद कर दिया. रात में फरजाद के साथ वापसी के सफ़र पर थी. रिमशा और राहील ने उसे डिनर पर इनवाइट किया था. डिनर करते ही वो दोनों निकल आए. हमेशा की तरह अपनी गाड़ी में वो मायशा के हमराह था और उसकी दूसरी गाड़ी में उसका मैनेजर और गार्ड्स मौजूद थे. तबीयत ठीक है? वो उसे बुझी लगी. जी ठीक हूँ. सामने सड़क पर भागते दौड़ते मनाजिर देख कर वो मुख्तसरन बोली. कल एक फंक्शन है, मूवी के म्यूज़िक की लॉन्च है. वो उसे कल का शेड्यूल बताने लगा. उनके सभी गाने रिकॉर्ड हो चुके थे, अब बस म्यूज़िक लॉन्च रह गया था. इसी दौरान सालेह ने उसे एक और मूवी के लिए साइन कर लिया था.
اسی لیے ابھی اس کا اسٹے لمبا ہو چکا تھا۔ جواد سے اجازت لے کر اس نے نیا پروجیکٹ سائن کیا۔ مینا سے جواد اس کی ویڈیو کال پر بات کروا چکا تھا۔ ایک دو دنوں میں اسے بھی مینا سے اپنے بھائی کے لیے رضامندی جاننی تھی۔ کس وقت ہے؟ اس نے ایک سادہ سی نگاہ اس کی جانب ڈال کر چہرہ پھر سے سامنے کی جانب موڑ لیا۔ رات 8 بجے۔ اس کی بات پر اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ سفینہ نے کل ہمیں لنچ پر بلایا ہے۔ فرزاد کی بات ابھی ختم ہی ہوئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کوئی ری ایکشن دیتی اس کے فون پر سفینہ کی کال آنے لگی۔ فرزاد نے بھی مڑ کر اس کے ہاتھ میں تھامے موبائل پر بجتا نمبر دیکھا۔ سفینہ کا نام نظر آیا۔ السلام علیکم۔ فون اٹھاتے ہی اس نے سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ تمہاری طبیعت کا پتہ چلا تھا، کل بھی کال کی لیکن شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تم نے کال ریسیو نہیں کی، پھر دوبارہ فون نہیں کیا کہ ایسے ہی ڈسٹرب ہوگی۔ وہ فون اٹھاتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ جی بہتر ہوں اب، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اس کی بے غرض محبت پر وہ ایسے ہی شرمندہ سی ہوئی۔ بھلا اس کے بھائی کا بدلہ وہ اس سے کیوں لے رہی تھی؟ نہ جانے انہیں اپنے بھائی کے کرتوتوں کا علم کیوں نہیں تھا۔ میں نے اتنی تمہاری بھائی سے تعریفیں کی تھیں مگر تم عجیب طرح انہیں ملی۔ اگر کوئی ہماری بات بری لگی ہے تو تم شکوہ کر سکتی ہو، یقین کرو میں برا نہیں مناؤں گی۔ وہ اسے کیا بتاتی جو سرے سے ہر بات سے انجان تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس اس دن میری طبیعت ہی ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے آپ کے بھائی کا بھی پتہ نہیں چلا۔ بڑی مشکل سے وہ بات بنا گئی۔ فرزاد کے کان اس کی باتوں کی جانب ہی لگے تھے۔ چلو کوئی بات نہیں، معاف کیا، وہ مزے سے ہنستے ہوئے بولی۔ معائشہ کے چہرے پر بھی اس کے کھلنڈرے انداز پر مسکراہٹ در آئی۔ فرزاد نے گاڑی موڑتے بڑے غور سے یہ پھیکی سی مسکراہٹ دیکھی۔ بس پھر کل تم اور فرزاد لنچ پر آ رہے ہو میری طرف، پھر مل کر تمہاری کھچائی بھی کروں گی اور تمہاری طبیعت بھی سیٹ کروں گی۔ وہ مان بھرے لہجے میں بولی کہ اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور ویسے بھی اس نے اور فرزاد نے ہی ہونا تھا نا۔ صالح اور سفینہ کے ساتھ یہی سوچ کر اس نے حامی بھر لی۔ اوکے پھر اچھے سے ریڈی ہو کر آنا۔ اس کی بات پر وہ ہنستے ہوئے جی کہہ کر فون بند کر گئی۔ سفینہ کی ہی کال تھی۔ کال بند کرتے فرزاد کی نظر اس کے موبائل پر پڑی جس کے وال پیپر پر اس کی اور معائشہ کی چند دن پہلے فیس بک پر اسی اشتہار کی تصویر لگی تھی، جس میں وہ اس کا ہاتھ تھامے اوپر کیے اسے گول گھما رہا تھا۔ معائشہ سامنے دیکھتی اس کی نظروں کو اپنے فون پر پڑتے نہیں دیکھ سکی تھی۔ فرزاد نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے فون اچک لیا۔ اس افتاد پر وہ ہکا بکا سی اس کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھ رہی تھی، جو فون کو آن کیے اس تصویر کو دیکھ کر واپس اس کی گود میں موبائل رکھتے گہری نظر اس پر ڈال کر سامنے دیکھنے لگا۔ اچھی پکچر ہے نا؟ اس کی آنکھوں سے چھلکتے نافہم تاثرات پر وہ الجھا۔ معائشہ نے تیزی سے اپنے تاثرات پر قابو پایا۔ ہاں، کل ہی میں نے دیکھی، اچھی لگی تو بس ایسے ہی وال پر لگا لی۔ لہجہ متوازن رکھتے وہ سرسری انداز میں بولی۔ دیکھو میں نے بھی یہ پک رکھی ہے۔ اپنا موبائل آن کرتے وہ اس کی جانب بڑھا گیا جس میں وہ رول ہو کر اس کے بازو کے گھیرے میں کھڑی تھی۔ دیکھیں کتنی کیوٹ لگ رہی ہوں نا میں؟ اپنے انداز میں واپس آتے وہ شریر لہجے میں بولی۔ تو میں کون سا زکوٹا جی لگ رہا ہوں؟ اس کے صرف اپنی تعریف کرنے پر وہ منہ بنا گیا۔ ہر شخص اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ وہ کندھے اچکاتے موبائل اس کی جانب بڑھاتے اسی شرارت بھرے انداز میں بولی۔ اسے واپس اپنی جوڑ میں آتے دیکھ کر فرزاد کافی مطمئن ہوا۔ پرسوں موہت کے پاس جانا ہے تمہیں؟ اس کا خوشگوار موڈ دیکھ کر اس نے بتایا۔ ہاں میں بھی سوچ رہی تھی ایک بار ان سے مل لوں۔ اس کی بات پر سر ہلاتے وہ نارمل انداز میں بولی۔ ریڈی ہو تم؟ وہ تیار ہو کر معائشہ کے میسج کے انتظار میں بیٹھا تھا، جو 10 منٹ پہلے اسے فون کر کے کہہ رہی تھی کہ وہ بس 10 منٹ میں تیار ہو جائے گی۔ 10 منٹ سے بھی اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ فرزاد نے آخری میسج کیا، جی بس ریڈی ہوں، آپ آ جائیں۔ اس کا میسج پڑھتے ہی وہ موبائل، گاڑی کی چابی اور والیٹ اٹھائے کمرے سے باہر آیا۔ خیال یہی تھا کہ صالح کے گھر سے پھر سیدھا وہ میوزک لاؤنج پر چلے جائیں گے۔ یہی سوچ کر اس نے نیوی بلو شلوار قمیض کے اوپر لائٹ گرے چادر کا انتخاب کیا۔ مینیجر کو دوسری گاڑی میں نکلنے کا اشارہ کرتے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ کچھ ہی دیر میں معائشہ کے اپارٹمنٹ کے آگے گاڑی روکتے اس نے ہارن دیا۔ 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ اسے بلیک ویلویٹ کے دیدہ زیب ڈریس میں باہر آتی نظر آئی۔ بالوں کو فرینچ نوٹ بنا کر باندھا ہوا تھا، پاؤں میں خصا اور ہاتھ میں خوبصورت سا کلچ پہنے لائٹ سی جیولری میں وہ اسے مبہوت کر رہی تھی۔ اس قدر ایسٹرن لک میں اس نے پہلی بار معائشہ کو دیکھا تھا اور دل نے بغاوت کر دی تھی۔
بمشکل اس پر سے نظروں کا زاویہ ہٹا کر گوگلز آنکھوں پر چڑھائے۔ اس سے زیادہ وہ نظروں کی بے لگامی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ ہمیشہ کی طرح گاڑی میں بیٹھ کر چہکتے ہوئے اسے امتحان میں ڈال گئی۔ پریٹی۔ سامنے کی جانب اپنی نظروں کا زاویہ مبذول کیے گاڑی سٹارٹ کرتے بولا، دیکھا تو ہے نہیں آپ نے مجھے، تو آپ کو کیا پتا کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ جب باہر نکلی تھی تب دیکھ لیا تھا، گلا کھنکھار کر سرسری لہجے میں بولا۔ اوفو، دور سے دیکھا تھا نا، دیکھیں میں اوور تو نہیں لگ رہی؟ اس کے بازو پر ہاتھ مار کر اس کا رخ اپنی جانب کرنا چاہا۔ اس کی جانب مڑتے ایسے بیٹھی کہ اب وہ دیکھے تو اسے تسلی ہو۔ ٹھیک لگ رہی ہو یار، اوور نہیں ہے کچھ بھی۔ وہ مسلسل سامنے دیکھتے بس لہجہ بھر کو اس کی جانب دیکھ کر بولا۔ وہ تو نہیں، ہاں فرزاد کا دل شدید اوور ہو رہا تھا جسے اس نے بڑی مشکل سے قابو کر رکھا تھا۔ اب سیدھی ہو جاؤ، مجھے سائیڈ ویو نہیں آ رہا، ایکسیڈنٹ نہ کروا لینا۔ اسے بازو سے تھوڑا پیچھے کرتے سائیڈ مرر میں دیکھا۔ سچ کوئی بہت ہی بڈھی روح ہیں آپ، پتہ نہیں آپ کی بیوی کا کیا بنے گا، یقیناً وہ بیچاری ساری زندگی ترستی رہے گی کہ کبھی آپ اس کی تعریف ہی کریں۔ وہ منہ بنا کر سیدھا بیٹھتے بولی، مجھے بھی اپنی بیوی سے پوری ہمدردی ہے۔ اس کی بات پر غصہ ہونے کی بجائے وہ بھی تائید کرنے لگا۔ ویسے آپ نے کبھی بتایا نہیں آپ کس قسم کی لڑکی سے شادی کریں گے؟ وہ تجسس بھرے انداز میں بولی۔ پہلے تمہاری تو ہو جائے، وہ اس موضوع سے اجتناب برتتے ہوئے بولا۔ کتنا اچھا ہو میری اور آپ کی اکٹھے ہو، وہ ایک دم جوش سے بولی، پھر خود ہی اپنی بے ساختگی پر لب بھینچ گئی۔ فرزاد نے ایسا تاثر دیا جیسے سنا ہی نہ ہو، ورنہ دل نے جو لے اس کی بات پر پکڑی تھی وہ اسے بری طرح خوار کرنے والی تھی۔ آپ کو کیسی لڑکی پسند ہے؟ اپنی پہلی بات کا تاثر ختم کرنے کے لیے وہ لہجے میں ایکسائٹمنٹ سموئے بولی، میچور ہونی چاہیے۔ دل نے شدت سے اس کی مرضی کی نفی کی۔ بچوں جیسا ہنسی مذاق نہ کرتی ہو، سنجیدہ ہو، ایج ڈفرنس زیادہ نہ ہو۔ اس کی ہر بات پر معائشہ کا دل بجھ رہا تھا۔ اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ وہ شریک حیات کے طور پر اسے سوچتا ہوگا؟ یہ سب تو اس کی اپنی دماغ کی اختراع تھی، اس کی چوائس تو اس سے بالکل ہٹ کر تھی۔ وہ اسے صرف دوست کے طور پر پسند کرتا تھا۔ آئی وش جلد ہی آپ کو ایسی لڑکی مل جائے۔ اپنے دل کی حالت کے الٹ وہ صدقے دل سے اسے دعا دینے لگی۔ تھینکس بیسٹی۔ اس نے اپنے جواب سے ان کے رشتے کا تعین کر دیا تھا اور بس یہی رشتہ تھا ان کے درمیان۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ فرزاد کے ہمراہ مسکراتے ہوئے وہ صالح کے گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی۔ ان کے گیٹ پر پہنچتے ہی صالح باہر آیا۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کر کے وہ دونوں اس کی جانب بڑھے۔ وہ انہیں لیا اندر آیا، فرزاد معائشہ کے آگے جبکہ وہ پیچھے تھی۔ فرزاد کے آگے ہونے کے سبب وہ لاؤنج میں موجود سفینہ کے ساتھ موجود شخص کو دیکھ نہیں پائی۔ سفینہ یکدم اس کی جانب بڑھی۔ اس سے ملتے معائشہ نے کچھ چونک کر فرزاد کو کسی سے ملتے دیکھا۔ اس کے ساتھ گلے ملتے شخص کو دیکھتے اس کے اوسان پھر سے خطا ہوئے۔ فرزاد سے مسکراتے ہوئے گلے ملتے اس کی بے باک نظریں معائشہ پر جمی تھیں۔ میں نے سوچا اس دن تو تم صحیح سے میرے بھائی سے مل ہی نہیں سکی، تو کیوں نہ آج ملا دوں۔ سفینہ کی بات پر اس نے بمشکل مسکراتے چہرے کو نارمل رکھتے اس ذلیل شخص کی جانب دیکھا جو چہرے پر شرافت کا لبادہ اوڑھے اس کی جانب پوری طرح متوجہ تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ بھائی ہم تو آپ کو دیکھے بغیر ہی آپ کے فین ہو گئے تھے۔ خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے وہ معائشہ سے مخاطب ہوا، جس کی مسکراہٹ اب کی بار سمٹ چکی تھی، مگر اس دن والی حواس باختگی کو وہ کسی حد تک قابو کر چکی تھی۔ اگر قسمت نے اس کے لیے کوئی امتحان رکھا تھا تو اسے وہ پورا کرنا تھا۔ یہی سوچ کر ہمت کرتے اس نے اسے فیس کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہت شکریہ، لگتا ہے لوگوں پر اسی طرح آپ بغیر دیکھے فدا ہو جاتے ہیں۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ جیسے اب اس کے ہاتھ اپنی کوئی کمزوری لگنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ بہت بیوقوف بن گئی وہ۔ اب وہ پہلے والی لوگوں کی باتوں میں آ جانے والی معائشہ نہیں تھی۔ وہ ٹوکرے کھا کر زمانے کو پرکھ چکی تھی۔ نہیں، اب ایسا بھی نہیں۔ آپ سے غائبانہ تعارف تو سیفی نے کروا دیا تھا، مگر آپ کو پرفارم کرتے دیکھ کر حقیقت میں تب آپ کا فین بنا۔ فرزاد خاموشی سے ان دونوں کو نوٹ کر رہا تھا۔ یعنی آپ ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھتے ہیں؟ اس کی بات پر وہ لمحہ بھر کے لیے حیرت زدہ ہوا۔ اس رات اس سے اس قدر خوف زدہ ہونے والی آج اس کی آنکھوں میں دیکھ کر لفظوں کے خوب وار کر رہی تھی۔ چلو بھائی، کھڑے ہو کر ہی باتیں ہوں گی کیا؟ آؤ بیٹھو۔ سفینہ کی مداخلت پر ایک سرد نظر اس نے تبریز پر ڈالی۔
آنی، آپ کو میں نے اپنی ڈرائنگ دکھانی ہے، پلیز چلیں۔ اس کے بعد تبریز نے اسے مخاطب نہیں کیا، نہ مائشہ نے اس کی موجودگی پر کوئی خاطر خواہ توجہ دی، مگر دماغ اس شخص کو اتنا مطمئن دیکھ کر جس قدر بھڑک رہا تھا یہ بس وہی جانتی تھی۔ سفینہ کے بیٹے کے اصرار پر وہ اس کے ساتھ سیڑھیوں کی جانب بڑھی، اس کے کمرے میں جا کر اس کی مختلف ڈرائنگز دیکھنے لگی۔ واہ بھئی، یہ تو بہت زبردست ہیں، اسے سراہتے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اف، یہ اب کس وقت مائشہ کو اپنے روم میں لے گیا؟ میں نے کھانا ٹیبل پر لگا دیا ہے۔ سفینہ کچن سے باہر آئی، مائشہ اور اپنے بیٹے کو غائب دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ اسے اپنے روم میں لے جا چکا ہوگا۔ میں بلا لاتا ہوں۔ سفینہ کو تسلی دیتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ صالح اور سفینہ نے تو نہیں مگر فرزاد نے اس کی پھرتی بری طرح محسوس کی۔ واو، میری ڈرائنگ کب بناؤ گے؟ فصیح کے کمرے سے اسے مائشہ کی آواز سنائی دی۔ دروازے پر نوک کر کے دروازہ وا کیا۔ چلو فصیح، ماما نے لنچ لگا دیا ہے، آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ فصیح کو دیکھتے مخاطب اس سے تھا، مگر نظریں مسلسل اس کا طواف کر رہی تھیں، جو اس کے دیکھنے سے غیر آرام دہ ہو رہی تھی۔ فصیح کے پیچھے وہ بھی باہر نکلنے لگی جب اسے تنہا جان کر وہ بڑے آرام سے پاس سے گزرتی مائشہ کا ہاتھ تھام گیا۔ مائشہ کو لگا کوئی کرنٹ اسے چھو گیا ہو۔ ناگواری سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ ارے، اتنا اجنبی انداز، کیا پہچانا نہیں ہے مجھے؟ اس کے ہاتھ چھڑوانے اور نفرت سے خود کی جانب دیکھنے پر وہ ڈھٹائی سے مسکرایا۔ بہت اچھی طرح پہچان گئی ہوں آپ کو، اسی لیے بہتر ہے بار بار میرے راستے میں مت آئیں۔ وہ پھنکاری۔ غصہ بھی کرنا آ گیا ہے؟ بھائی واہ، تمہارا تو ہر انداز ہی جان لیوا ہو گیا ہے۔ اندازہ نہیں تھا تم اتنی خوبصورت ہو جاؤ گی۔ بے شرمی کے سبھی ریکارڈ توڑتے وہ اس کے چہرے پر آئی ایک لٹ کو ہاتھ سے پیچھے کرنے لگا۔ مائشہ نے سرت سے اس کا ہاتھ نفرت سے جھٹکا۔ اجنبیوں کو میں اس سب کی اجازت نہیں دیتی۔ بہتر ہے کہ سفینہ کا بھائی سمجھ کر میں نے آپ کو جو رعایت دی ہے اسی کو خاطر خواہ سمجھیں۔ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو آپ کا گھٹیا چہرہ سب کے سامنے کھول دوں گی۔ انگلی اٹھا کر اس کی جانب نفرت امیز نظروں سے دیکھتے اسے وارن کیا۔ کیا کھولو گی؟ ہاں کیا؟ محبت تم نے کی تھی میرے ساتھ، میری کیا غلطی تھی؟ تم نے مجھے اپنے قریب آنے دیا تھا، خود تم مرد کو لبھانے کی ذمہ دار بنی اور اصلیت میری کھولو گی۔ اس کی دھمکی پر تبریز کا دماغ الٹ گیا۔ اور کیا ثبوت ہے تمہارے پاس بیبی، مجھے برا ظاہر کرنے کا؟ ہاں، کیا دکھاؤ گی، کیا بتاؤ گی؟ کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اس کی پتھرائی آنکھوں میں دیکھتے وہ گویا اسے بلیک میل کرنے لگا۔ میں ایک ادھورا کام چھوڑ آیا تھا، کیا خیال ہے وہ پورا نہ ہو جائے؟ تم بھی ابھی یہیں ہو اور میں بھی یہیں، کسی دن ملتے ہیں، کچھ وقت ساتھ گزارتے ہیں، ورنہ میرے پاس تو بہت سے ثبوت ہیں تمہارے۔ تصویریں ہیں تمہاری، دکھاؤں؟ اور تمہاری اور میری دکھاؤں تصویریں ہیں تمہاری اور میری اچھے دنوں کی، جب ہم بہت بہت قریب ہوتے تھے۔ اس کے ہوائیاں اڑاتے چہرے کے قریب ہوتے وہ اس کی حالت سے ہز اٹھاتے ایک ایک بات پر زور دے کر بولا۔ ویسے آپ کے چند ایک گانے ہی سنے ہیں، تو کیا خیال ہے آج لنچ کے بعد کچھ سننا لیا جائے آپ سے؟ وہ جو لمحہ بھر پہلے اسے دمکا رہا تھا ایک دم اس کے چہرے کے قریب سے پیچھے ہٹتے مہذب انداز میں بولا۔ نظر مائشہ کے پیچھے اٹھی، کسی کے قدموں کی چاپ اسے اپنے قریب رکتی محسوس ہوئی۔ میکانکی انداز میں گردن مڑی، فرزاد کو موجود پا کر اسے کسی قدر ڈھارس محسوس ہوئی، جو جانچتی نظروں سے ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑے دیکھ رہا تھا۔ لنچ کے دوران بھی باتیں ہو سکتی ہیں، یا سفینہ سے کہہ کر لنچ اوپر لگوا لیا جائے۔ مائشہ کی اڑی ہوئی رنگت بالکل ویسی ہی تھی جیسی اس دن تبریز کے سامنے پا کر ہوئی تھی۔ فرزاد نے بہت غور سے اس کی حالت دیکھی۔ ارے نہیں، بس ایسے ہی۔ یہ پوچھنے لگی کہ دبئی میں کیا کرتے ہیں آپ، تو وہ بس بتانے لگا تھا، پھر سوچا ان کی آواز میں کچھ سنا بھی جائے، تو وہی بات کر رہا تھا۔ اس کی کھوجتی نگاہوں پر وہ بات بنا کر بولا، آ جاؤ نیچے، ہم مل کر تمہیں کچھ سناتے ہیں، کیا خیال ہے مائش؟ اس کی حالت کے پیش نظر فرزاد نے اس کا ہاتھ تھام کر دباتے اسے اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کیا۔ وہ متحور سی بس اسبات میں سر ہلا گئی۔ آ جاؤ، اسے اپنے آگے چلنے کا کہتے اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ اس کے اور تبریز کے درمیان چلنے لگا۔ شام تک فرزاد نے اس کی خاموشی کو بے حد محسوس کیا۔ موہت نے صحیح کہا تھا، تبریز سے اس کے ماضی کا کوئی کنیکشن تھا۔ مائشہ اس کی غائب دماغی عروج پر تھی کہ وہ ہوٹل کے باہر گاڑی رکنے کو محسوس تک نہیں کر سکی۔
فرزاد کے زور سے بلانے پر چونکی۔ جی؟ خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہوٹل آ گیا ہے، اترو۔ وہ سنجیدگی سے اسے کہتے اپنی جانب کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ ایک گہری سانس خارج کرتے اپنے خوف پر قابو پاتے وہ باہر نکلی۔ ان کے باہر نکلتے ہی فوٹوگرافرز کا ایک مجمع ان کی جانب بڑھا۔ یار اندر ہی آ رہے ہیں، ویٹ کر لو ذرا، وہ معائشہ کی حالت کے پیش نظر بولا جو شاید اپنی ہی ادھیڑ بن میں مصروف تھی۔ سر آپ دونوں اکٹھے بہت اچھے لگتے ہیں، کوئی فوٹوگرافر بولا۔ دوست اکٹھے ہمیشہ اچھے ہی لگتے ہیں۔ معائشہ کے قریب کھڑے ہوتے چادر درست کرتے وہ اس کی تصحیح کرنے لگا۔ معائشہ بھی حواس قابو میں کیے ہلکے سے مسکرائی۔ مسکراہٹ بےحد مصنوعی تھی۔ وہ اسی لیے اندر کی جانب بڑھا۔ فلم کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور صالح بھی آ چکا تھا۔ فلم کی کاسٹ سے وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے کارٹونز پر وائس اوور کی تھی۔ معائشہ کو سبھی ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے۔ میم کچھ سولو پکچرز بھی؟ جیسے وہ ہوٹل کے اندر داخل ہوئی چند ایک صحافیوں کے اصرار پر جھجکی۔ ریلیکس، میں ادھر ہی ہوں۔ اس کے پاس سے گزرتا آہستہ سے اسے کہتا وہ باقی لوگوں سے ملنے لگا۔ معائشہ مڑ کر فوٹوگرافرز کی جانب دیکھنے لگی۔ میم اس طرف، میم یہاں پلیز، میم آپ ایسٹرن لک میں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ سب طرف سے وہ داد وصول کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب پریس کانفرنس کے لیے سٹیج پر موجود تھے۔ میم آپ کا پہلا ایکسپیرینس ہے، کیسا محسوس ہوا آپ کو اتنا بڑا پروجیکٹ کر کے؟ سوالوں کا سیشن شروع ہوتے ہی سوالات کی بھرمار ہونے لگی۔ معائشہ سے کسی صحافی نے پوچھا۔ بہت اچھا لگا مجھے اس مووی کے لیے کام کر کے، سر فرزاد اور سر صالح کے ساتھ بھی پہلی بار کام کیا اور یہ تجربہ بے حد شاندار تھا، وہ خلوص دل سے بولی۔ اس لمحے وہ کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ میم ہم نے دیکھا ہے کہ آپ سر فرزاد کے ساتھ ہی کہیں آتی جاتی ہیں، تو کیا یہ صرف کام سے ہٹ کر بھی کچھ ہے؟ کیونکہ آپ دونوں کو اکٹھے دیکھ کر لوگ بہت پسند کرتے ہیں، پھر پچھلے دنوں آپ نے اکٹھے ایک شو بھی کیا، تو کیا ہم آپ دونوں کو اب اکٹھے ہی دیکھتے رہنے کی توقع کر سکتے ہیں؟ اس صحافی کے سوال پر دونوں اپنی اپنی جگہ خاص سے جزبز ہوئے۔ یار ایک بات بتاؤ، تم صحافی کوئی میرج بیورو کیوں نہیں کھول لیتے؟ یقین کرو بہت سے لوگوں کا بھلا ہوگا۔ جہاں دو فنکاروں کو کچھ عرصے کے لیے ساتھ دیکھ لیا، تم لوگ ان کی شادی کروانے پہ تل جاتے ہو۔ فرزاد کے انداز پر خوب کہے لگے۔ سر لیکن اگر ایسا ہو جائے تو حرج تو نہیں؟ وہ صحافی اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ شی از جسٹ اے فرینڈ، اور یہاں وہ کسی کو زیادہ جانتی نہیں، اسی لیے میرے ساتھ ہی زیادہ رہتی ہیں۔ اب اگر سر صالح کے ساتھ نظر آنے لگیں تو تم نے ان کے ساتھ سکینڈل بنا کر اس بیچارے کی بیوی سے اسے جوتیاں پڑوا دینی ہیں۔ ہاتھ ہلا رکھا کرو۔ کوئی کپل اگر نظر آئے تو وہ محض دوست بھی ہو سکتا ہے۔ بڑے آرام سے وہ معائشہ کو اس مشکل سوال کا جواب نہ دینے سے بچا گیا۔ اس نے تو کئی سکینڈلز برداشت کیے تھے، انہیں ہینڈل کرنا بھی بڑے اچھے سے جانتا تھا، مگر معائشہ کے لیے یہ سب نیا تھا۔ میم کی جانب سے جواب نہیں آیا۔ صحافی بھی ان فنکاروں کو پسانا خوب جانتے تھے۔ میرا خیال ہے سر فرزاد نے سب کچھ کہہ دیا ہے، اس کے بعد میرے کچھ کہنے کی گنجائش نہیں بچتی۔ وہ بھی بڑے آرام سے دامن بچا گئی۔ میم کچھ اردو میں سنا دیں پلیز۔ کانفرنس ختم ہوتے ہی سبھی نے معائشہ سے فرمائش کی۔ اس نے گردن موڑ کر فرزاد کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہولے سے سر کو جنبش دی۔ میں آج کل گلوکاری کی کلاسز لے رہی ہوں، تو اسی دوران ایک بہت خوبصورت غزل سننے اور گانے کا موقع ملا۔ فیض احمد فیض صاحب کی یہ غزل میڈم فریدہ خانم جی نے گائی تھی، وہی آج سنا دیتی ہوں۔ جانتی ہوں بالکل بھی انصاف نہیں کر پاؤں گی، مگر برداشت کر لیجیے گا۔ مائک تھامے گلا کھنکھار کر اس نے کسرے نفسی سے مسکراتے کہا۔ شام فراق اب نہ پوچھ، آئی اور آ کے ٹل گئی، دل تھا کہ پھر بہل گیا، جان تھی کہ پھر سنبھل گئی، بس میں خیال میں تیرے حسن کی شمع جل گئی، درد کا چاند بجھ گیا، ہجر کی رات ڈھل گئی، جب تجھے یاد کر لیا صبح مہک مہک اٹھی، جب تیرا غم جگا لیا رات مچل مچل گئی، دل سے تو ہر معاملہ کر کے چلے تھے صاف ہم، کہنے میں ان کے سامنے بات بدل بدل گئی، آخر شب کے ہم سفر فیض نہ جانے کیا ہوئے، آخر شب کے ہم سفر
फैज़ न जाने क्या हुए, रह गई किस जगह सबा, सुबह किधर निकल गई। ये मुझे गाना आता नहीं था तो मैंने इसको लाइक गज़ल की तरह ही आपको सुना दिया। उसकी गुनगुनाहट रुकते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। नम आंखों से वो सबकी मोहब्बत वसूल कर रही थी। शी इज़ जस्ट अ फ्रेंड उसके दिमाग में फंक्शन ख़त्म होने तक गूंजता रहा। अगले दिन फरजाद के गार्ड्स के साथ वो मोहित के क्लिनिक पहुंची। फरजाद किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में शहर से बाहर था। उसे ताकीद से उनके साथ जाने का कहा। आई जनाब, कैसी हैं आप मायशा? वो बेहद दोस्ताना अंदाज में उससे मिलता था जैसे छोटी बहन हो। मैं ठीक हूँ, आप कहाँ की सैरें कर रहे हैं? वो मुस्कुराते हुए उसके सामने मौजूद टेबल के उस तरफ पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठते खुशगवार लहजे में बोली। जनाब, मेरी अम्मा कहती हैं तुम्हें अल्लाह ने पाँव नहीं पहिए दिए हैं जो चलते नहीं दौड़ते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। उसकी बात पर वो खिलखिलाई। काफ़ी बेहतर लग रही हो। वो गौर से उसे देखते बोला। हाँ, बस हो गई, आपकी और फरजाद की वजह से। वो सर झुकाकर एतराफ़ करने लगी। सोच रहा हूँ फरजाद को शागिर्दी में ले लूँ, वो भी किसी साइकेट्रिस्ट से कम नहीं। उसके मजाकिया अंदाज पर वो फिर से हंसी। सच में अभी दिमाग में बातें चल रही होती हैं और उन्हें पता चल जाता है। वो भी हैरत अमेज़ लहजे में बोली। वैसे फ़लसफ़ी भी हैं वो। न जाने क्यों उसका जिक्र इस वक्त बेहद भला लग रहा था। मोहित की पुरसोच नज़रों ने फरजाद के जिक्र पर उसका दमकता चेहरा बड़े गौर से देखा। अच्छा लगता है तुम्हें? मोहित के सवाल ने उसे यकदम खामोश करवा दिया। चेहरे की मुस्कुराहट सिमट गई। अच्छे इंसान सभी को अच्छे लगते हैं, और फिर मुझ पर तो उनके बहुत से एहसान हैं। सर झुकाकर नज़रें हाथों पर डालते वो बात पलट गई। और बुरा कौन लगता है? टेबल पर दोनों हाथ जमाए झुका हुआ वो मुसलसल उसके पल पल बदलते तासुरात को मुलाहिजा कर रहा था। वो सब लोग जो मुनाफिक हैं, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, कैसे मास्क चढ़ा लेते हैं खुद पर। लोगों को, हत्ता के अपने करीबी बहन भाई तक को बेवकूफ़ बना लेते हैं। वो हैरत की ज्यादती से बोलती चेहरा ऊपर किए मोहित को देखने लगी। हाँ, हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग भरे पड़े हैं। दुनिया है ही इसी का नाम। अगर सभी हमारी सोच के मुताबिक अच्छे हो जाएं तो सोचो, गम, तकलीफ़, आंसू फिर तो ये हो ही ना हमारी ज़िंदगी में। मगर ऐसा नहीं होता। हमें लोगों की मुख्तलिफ़ आदतों, रवैयों, अच्छी बुरी नीयतों, इन सब के साथ ही सरवाइव करना होता है। छोटी छोटी बातों पर खौफज़दा होना, ये सोचना कि इस मुश्किल से कैसे निकलूं, कौन निकालेगा, फलां शख्स मुझ पर हावी हो रहा है, ये सभी तब होता है जब हम अंदर से कमज़ोर होते हैं, दूसरों का मुकाबला करने की अहलियत नहीं रखते। सोचो, कोई शख्स तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या बिगाड़ लेगा? सबसे ज़्यादा दो चीज़ों का इंसान को खौफ होता है, मौत और इज़्ज़त। अगर कोई शख्स इस कदर बुरा हो जिससे आपको इन दो चीज़ों के लिए खौफ महसूस हो, तो ही इंसान डिप्रेशन की जानिब जाता है। तुम्हारे इर्द गिर्द साले है, सफीना है, तुम्हारी फुप्पो, उनके शौहर, उनके बच्चे और फरजाद है। भाई तुम्हारा आजकल तुम्हारे पास नहीं। फिर इनमें से ऐसा कौन है जिससे तुम्हें इन दो चीज़ों का खतरा है? वो बड़े आराम से उसे असल मौजू की जानिब लाया। कोई भी नहीं। मायशा ने हैरानगी से कहा। भला उनसे क्यों खतरा होगा? फिर ऐसा कौन सा शख्स तुम्हारी ज़िंदगी में आया है कि तुम फिर उसी फेज़ में जा रही हो? क्या तुम मुझसे शेयर करोगी? उसकी बात पर वो चंद लम्हे गंग रह गई। कोई ऐसा नहीं, पता नहीं मुझे उस रात क्या हुआ था। वो नज़रें चुरा गई। तुम्हारा लहजा, तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारे चेहरे पर बिखरे खौफ का साथ नहीं दे रहे। मायशा, एक बार फिर ये सब छुपाने की गलती मत करो। क्या तुम उसी फेज़ से दोबारा गुजरना चाहती हो? उसके सवाल ने मायशा की हालत गैर कर दी। सर झुकाए आंसुओं पर जब्त करते वो नफ़ी में सर हिला गई। तो फिर बताओ, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी। तुम नहीं चाहोगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ, मगर मैं तुम्हें उस शख्स से मुकाबला करने के तरीके सिखा दूंगा। अपनी सीट से उठकर वो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा। आप फरजाद को नहीं बताएंगे? वो सर उठाकर डुबडुबाती आंखों से उसे देखते बोली। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। उसने फौरन हामी भरी। मुझे नहीं मालूम वो मेरी बात पर यकीन करेंगे कि नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ उनका जो दोस्ती का रिश्ता है वो ख़राब हो। मैं कुछ दिनों में यहाँ से चली जाऊँगी। मैं उनके साथ अपनी दोस्ती ख़राब नहीं करना चाहती। ये रिश्ता मुझे बहुत अजीज़ है। आप जानते हैं ना,
مخلص لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں. میں ایسا مخلص انسان کھونا نہیں چاہتی جس نے اپنوں سے بڑھ کر میرا ساتھ دیا. وہ موہت کی جانب آس سے دیکھتے ہوئے بولی. ہاں میں جانتا ہوں تمہارے لیے وہ بہت اہم ہے. اب مجھے اس شخص کا بتاؤ جسے دیکھ کر تمہیں دوبارہ اٹیک ہوا تھا. موہت اسے تسلی دلاتے بولا. وہی شخص واپس آ گیا ہے جس سے کبھی مجھے محبت ہوئی تھی اور اب اس جذبے پر بھی شرمندگی ہوتی ہے. میں کیسے دھوکہ کھا گئی تھی ایک گھٹیا شخص کے ہاتھوں جس کے لیے میں صرف ایک عورت تھی اور ہوں. وہ نفرت سے اس کا ذکر کر رہی تھی. موہت اب کی بار خاموش رہا تاکہ وہ کھل کر اپنے اندر کا ابال باہر نکال سکے. اس رات وہ پھر میرے سامنے آیا اور آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ بائیں جانب وہ کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے وہ سب دوہرا رہی تھی. چہرہ موڑ کر موہت کو دیکھا. اس نے نفی میں سہ ہلایا. سفینہ کا بھائی ہے وہ، تبریز. وہ وہی گھٹیا انسان ہے اور وہ بالکل نہیں بدلا. اس کے دیکھتے میں وہی گندگی ہے. مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے. وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے. اس کے چہرے پر خوف و ہراس تھا. کیا کہا ہے اس نے؟ موہت کے اگلے سوال پر وہ لب چبانے لگی. آنسو چہرے پر پھسلنے لگے. دیکھو معائشہ، آج اگر تم نے یہ سب چھپایا تو کیا تم اس بار اسے اپنے عزائم میں کامیاب دیکھنا چاہتی ہو؟ اس کے سوال پر وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بری طرح رو پڑی. سر مسلسل نفی میں ہلانے لگی. تو بچے بتاؤ مجھے، گھبراؤ نہیں، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. تمہیں وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ اسے حوصلہ دلانے لگا. وہ کہہ رہا ہے اس بار جو کام ادھورا رہ گیا تھا وہ اسے پورا کر کے رہے گا. وہ مجھے الگ ملنے کے لیے اکسا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر میں نہ ملی تو وہ میڈیا کے سامنے میری بہت سی تصاویر کو ایڈٹ کر کے مجھے پوری دنیا میں بدنام کرے گا. آنسو پونچھ کر وہ اسے حرف حرف اپنی تکلیف بتانے لگی. اس کی بات پر نہ صرف موہت بلکہ ٹیبل پر رکھے موہت کے موبائل پر ان کی گفتگو سنتا فرزاد بھی غصے سے مٹھیاں بھیج چکا تھا. سنو معائشہ، رونا بند کرو پہلے. وہ جو زاروں کی طرح رونے میں مصروف تھی موہت کی سنجیدہ آواز پر آنسو صاف کر کے اپنی ہچکیوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی. موہت نے اٹھ کر سامنے موجود ٹیبل پر رکھے جگ سے 7 بڑا گلاس بھر کر اس کے جانب آتے اس کے ہاتھوں میں پکڑایا. معائشہ نے گلاس تھامتے چند گھونٹ بھر کر گلاس واپس ٹیبل پر رکھا. آنکھیں رونے سے سرخ ہو چکی تھیں. ہم سب کے ہوتے وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا. اسے ڈرنا بند کر دو. ابھی کوشش کرو کوئی ان نون نمبر اور اس سے سوائے گیدرنگ کے کہیں مت ملو. وہ تمہیں جتنا بھی ڈرائے دھمکائے تم نے میرے علم میں لائے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا. وہ آہستہ سے اسے سمجھانے لگا. آپ نے فرزاد کو نہیں بتانا؟ وہ پھر وہی دہرانے لگی. دیکھو معائشہ، فرزاد کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں. وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے والا بندہ ہے. پھر چاہے رشتہ 10 سال پرانا ہو یا چند سال پرانا. کیا سب جواد سے سن کر اس نے تم پر یقین نہیں کیا؟ اس کی بات پر وہ ہلے سے سر ہلا گئی. تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ فرزاد اب تم پر یقین نہیں کرے گا؟ وہ تمہارا ساتھ دے گا. مگر آپ یہ بھی تو سوچیں کہ وہ سفینہ کا بھائی ہے. صالح کا اس سے رشتہ ہے اور میری طرح فرزاد کے پاس بھی گنے چنے رشتے ہیں جن میں وہ دونوں ان کے بہت قریب ہیں. صالح کے ساتھ تعلق خراب ہونے کا مطلب ایک بار پھر ان کی پارٹنرشپ خراب ہونا ہے. وہ اسٹوڈیو فرزاد کا اکیلا نہیں ہے، وہ صالح کا بھی ہے. کیا صالح اور سفینہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر مجھ پر یقین کریں گے جبکہ وہ نہ جانے کس قسم کی تصاویر بنوا چکا ہے؟ ہو سکتا ہے میں کبھی 1-2 بار اس کے ساتھ باہر گئی، اس کے اپارٹمنٹ میں بھی جاتی تھی. اس نے تب تصاویر لے لی ہوں. میں کس کس کو اپنی بے گناہی کا ثبوت دوں گی؟ کس کس کو یہ بتاؤں گی کہ میں نے محبت کے نام پر مار کھائی؟ وہ بے بسی سے وہ سب اس کے سامنے کھول کر رکھ رہی تھی جو وہ اتنے دنوں سے سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی. فرزاد نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے. میں ان کی زندگی میں مزید کوئی پریشانی، کوئی زہر نہیں گھولنا چاہتی. میں اسی لیے خاموشی سے یہ دن گزارنا چاہتی ہوں. پھر یہاں سے چلی جاؤں گی. وہ بھی شاید واپس دبئی چلا جائے. پھر کون معائشہ، کہاں کی معائشہ؟ پرسان سے اسے اپنا نقطہ نظر سمجھانے لگی. اوکے، میں ابھی کسی کو نہیں بتاتا، لیکن اگر وہ تمہاری جانب کوئی پیش رفت کرے تم نے مجھے لازمی بتانا ہے. اس کی بات پر وہ سر ہلا گئی. کچھ اینٹی ڈپریسنٹ میں نے بدلی ہیں، انہیں لازمی لینا اور سٹریس مت لو. اللہ تمہارے ساتھ ہے، بس یہ سوچو. وہ تمہاری نیت بھی جانتا ہے اور اس کی بھی. بس اللہ سے رجوع جاری رکھو. نمازیں پڑھ رہی ہو؟
اس کے سوال پر وہ سر ہلا گئی۔ اس کے ہاتھ میں کاؤنٹر وہ دیکھ چکا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ کو یاد رکھو گی تو وہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ بھولتا بھی نہیں، نہ اچھے کو نہ برے کو، بس ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ مسکراتے وہ اس کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ چائے یا کافی منگواؤں؟ وہ اپنی پریشانی بتا کر اب کافی حد تک ریلیکس تھی۔ مسکراتے اسبات میں سہن لگ گئی۔ موہت نے غیر محسوس انداز میں موبائل کی جانب ہاتھ بڑھایا جہاں فرزاد کی کال بند ہو چکی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی موہت کی کال بند کر کے وہ بڑی مشکل سے اپنے غصے کو قابو کر رہا تھا۔ معائشہ پھر بے وقوفی کر رہی تھی، اسے اس سب میں انوالو نہ کر کے۔ کل رات ہی اس نے جواد سے فون کر کے پوچھا تھا کہ اس لڑکے کا کیا نام تھا جس نے معائشہ کو محبت کا دھوکہ دیا تھا۔ اس کے بتانے پر اسے رات میں ہی کنفرم ہو گیا تھا کہ یہ تبریز وہی تبریز ہے، اور اس وقت معائشہ کی باتیں سننے پر شک بھی ختم ہو چکا تھا۔ ابھی وہ معائشہ کی باتوں کو ہی سوچ رہا تھا کہ موبائل پر آتی زبیدہ کی کال پر چونکا۔ ہیلو زبیدہ، خیریت؟ فون اٹھاتے ہی اس نے حیرت بھرا سوال کیا۔ صاحب، معائشہ باجی تو کہیں گئی ہیں مگر کوئی تبریز نام کا بندہ آیا ہے باجی سے ملنے، کہتا ہے معائشہ باجی اسے جانتی ہیں۔ فرزاد کا دماغ بھگ سے اڑا۔ صالح جانتا تھا کہ آج وہ شہر میں نہیں ہے اور یقیناً اس نے تبریز سے ذکر کر دیا ہوگا، اسی لیے آج وہ بڑے دھڑلے سے معائشہ کے اپارٹمنٹ میں موجود تھا۔ تم نے اسے کہا نہیں کہ باجی باہر ہے؟ غصے کو قابو کر کے وہ لہجے کو دھیما رکھتے بولا۔ صاحب کہا تھا، کہتے ہیں میں انتظار کر لوں گا۔ اس کے جواب پر فرزاد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں موجود ہوتا اور وہ اس تبریز نامی جانور کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیتا۔ ٹھیک ہے، اسے کہو میں نے باجی کو بتا دیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں وہ شام تک آئیں گی، آپ پھر کبھی مل لینا، اور اگر یہ کہنے کے بعد بھی وہ نہ گیا تو تم نے مجھے لازمی بتانا ہے۔ اسے ہدایت دے کر وہ فون بند کر چکا تھا۔ دماغ تیزی سے چل رہا تھا کیونکہ آج معائشہ نے موہت سے ملنے کے بعد واپس اپارٹمنٹ ہی جانا تھا۔ سالے کے ساتھ ریکارڈنگ پر آج اس نے نہیں جانا تھا۔ کیسے وہ اسے وہاں سے نکالے؟ ماتھے کو مسلتے وہ زبیدہ کے فون کا انتظار کرنے لگا۔ چند منٹ بعد ہی اس کا پھر سے فون آیا۔ صاحب، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے شام کو پھر آ جاؤں گا، وہ بیچارگی سے بولی۔ اس کی بات پر فرزاد نے جبڑے بھینچے۔ اسے بھی کل واپس جانا تھا اور وہ گھٹیا شخص اسی بات کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ سوچ کر اس نے فون بند کر دیا۔ فوراً معائشہ کو فون ملایا۔ 2-3 بلوں کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ کیسی ہو؟ کہاں ہو؟ موہت سے مل لیا؟ جیسے ہی معائشہ نے فون اٹھایا اس نے سوالوں کی بھرمار کر دی۔ اتنے سارے سوال؟ میں ٹھیک ہوں، اس وقت آپ کی گاڑی میں موجود ہوں، گھر جا رہی ہوں، اور موہت بھائی سے میں نے مل لیا ہے۔ وہ اس کے ہر سوال کا ترتیب سے جواب دینے لگی۔ ٹھیک ہے، تم اس وقت اپنی پھپھو کے گھر چلی جاؤ۔ اس کے بعد کے جواب میں وہ تیزی سے بولا۔ ہیں؟ وہ کیوں؟ وہ ایک دم حیران ہوئی۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ اس کے سوال پر فرزاد کے اعصاب تن گئے۔ روب سے بولا، مگر وہ سب تو آج کسی شادی میں آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے ہیں۔ اس کی بات پر فرزاد سر تھام گیا۔ میرے گھر چلی جاؤ، مگر زبیدہ کو اور کسی کو بھی مت بتانا۔ فرزاد کے عجلت بھرے حکم اسے پریشان کر گئے۔ آپ کے گھر کیوں جاؤں؟ آپ تو وہاں ہیں ہی نہیں، اور کل آئیں گے، اور میں کبھی بھی ایسے آپ کے گھر گئی ہی نہیں۔ وہ شدید حیران تھی کہ آخر وہ یہ سب اسے کرنے کو کیوں کہہ رہا ہے۔ میں نہیں ہوں تو کیا ہوا؟ میرے بہت سے بھوت وہاں ہیں، وہ تمہیں انٹرٹین کریں گے، جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ اسے اس وقت کسی بھی طرح اس درندے سے بچانا چاہتا تھا جو نہ جانے کیا ارادے لے کر وہاں بیٹھا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اس کی باتوں سے چکرا گئی۔ تم بحث کیے بغیر کوئی بات مان سکتی ہو؟ بس کہا ہے چلی جاؤ تو جاؤ، اور رات تم وہی رہو گی، وہاں ملازم ہیں، تمہیں پریشانی نہیں ہوگی، اور زبیدہ کو کال کر کے کہہ دینا کہ تم اپنی پھپھو کے گھر آج رہو گی، اور پھر سے ذہن نشین کر لو، تم نے میرے گھر رکنا ہے، اور میرے گھر رکنے کا کسی کو بھی نہیں بتانا، چاہے صالح کی کال آئے یا پھر سفینہ کی۔ اب کی بار وہ شدید غصے سے بولا۔ اس کی باتیں معائشہ کی سمجھ سے بالا تر تھیں۔ اچھا جا رہی ہوں۔ اس کے غصہ کرنے پر وہ منہ بنا کر بولی۔ عجیب ہیں؟ اس کی بڑبڑاہٹ وہ بآسانی سن چکا تھا۔ ہاں، بہت عجیب ہوں۔ وہ جواب دیے بنا نہ رہا۔ دماغ بھی خراب ہے آپ کا؟ وہ مزید گوہر افشانی کرنے لگی۔ بہت زیادہ۔ وہ بڑے آرام سے اپنی ہر خامی ماننے لگا۔ اب اپنی چونچ بند کرو۔ اسے جھڑکا۔ پتہ نہیں ڈانٹی کیوں جا رہے ہیں؟ بولوں گی نہیں آپ سے۔ ایک تو وہ پہلے ہی پریشان تھی، اوپر سے فرزاد کی عجیب و غریب باتیں۔
قائم رہنا اپنی بات پہ۔ وہ صاف اسے زج کر رہا تھا۔ کوئی جواب دیے بنا اس نے فون بند کر دیا۔ سر فرزاد کے گھر لے جاؤ مجھے، ڈرائیور کو ہدایت دی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ آئیے میم۔ جس لمحے وہ فرزاد کے گھر پہنچی، گارڈ نے اتر کر معائشہ کی جانب کا دروازہ کھول کر اسے اندر کی جانب بڑھنے کا اشارہ کیا۔ فرزاد اسے فون کر کے کہہ چکا تھا کہ معائشہ آج اس کے گھر رہے گی، اور یہ بھی کہ اس بارے میں کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ پہلی بار اس کے گھر میں آئی تھی، ابھی تک 1-2 بار باہر سے ہی یہ گھر دیکھا تھا۔ بڑے سے رقبے پر پھیلا یہ خوبصورت سا گھر فرزاد جیسے خوبصورت شخصیت کے مالک کا ہی ہو سکتا تھا۔ پورچ کے بائیں جانب بڑا سا لان تھا۔ چند سیڑھیاں چڑھ کر برآمدہ تھا۔ سیڑھیوں کے دونوں اطراف بہت سے گملے موجود تھے۔ بیل چھت تک پھیلی ہوئی تھی۔ اتنا آرٹسٹک سا گھر اسے بے حد اپنائیت کا احساس دلا گیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ جو ہی برآمدے میں پہنچی، لکڑی کا منکش دروازہ کھول کر ایک ملازمہ باہر آئی۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ پلیز آئیے۔ اس کے ملازم بھی اسی کی طرح ایٹیکیٹس والے تھے۔ اسے مسکراہٹ سے نوازتے، سلام کا جواب دیتے وہ اندرونی حصے کی جانب بڑھی۔ راہداری کے بائیں جانب شاید ڈرائنگ روم تھا۔ راہداری میں بائیں جانب خوبصورت سا ٹیبل اور اس کے اوپر اللہ کے 99 ناموں والا خوبصورت سا فریم دیوار پر چسپاں تھا۔ معائشہ نے محبت سے اس فریم پر ہاتھ پھیرا۔ آگے بڑھتے بڑا سا لاؤنج آیا۔ 2 سیڑھیاں اتر کر وہاں سٹنگ ارینجمنٹ کی گئی تھی۔ راہداری کے دائیں جانب سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ لاؤنج کے ختم ہوتے ہی ایک اور چھوٹی راہداری کے آمنے سامنے شاید بیڈ رومز تھے۔ لاؤنج کے بائیں جانب 20 پردوں کے پیچھے بڑی سی گلاس وال تھی۔ ایک جانب LED لگی ہوئی تھی۔ اچھا، بہت کچھ بہت ہی پیارا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے یہ پڑھا نہیں جاتا اس طرح کی باتیں۔ پلیز بیٹھیے میم۔ وہ کھڑی چاروں جانب کا جائزہ لے رہی تھی جب اس کے پیچھے موجود ملازمہ نے مسکراتے ہوئے بیٹھنے کا کہا۔ درمیانی عمر کی وہ ملازمہ یقیناً کک بھی تھی۔ آپ کیا دیں گی؟ سر نے خاص آپ کا خیال رکھنے کی تاکید کی ہے۔ وہ 2 سٹیپس اترتے ایک صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ بس کافی لا دیں۔ وہ تکلف سے بولی۔ میزبان تو تھا نہیں، وہ کیا کہتی؟ آپ بے شک سارا گھر دیکھنا چاہیں تو دے سکتی ہیں۔ وہ مسکراتے اسے کہہ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی بات پر وہ لمحہ بھر کے لیے الجھی۔ اسی لمحے فرزاد کی کال آئی۔ پہنچ گئی گھر؟ اس کا فون کان سے لگاتے ہی اس نے سوال کیا۔ جی بس ابھی پہنچی ہوں۔ لاؤنج میں موجود فرزاد کی پورٹریٹ پر نظر جمائے بولی۔ کیسا لگا گھر؟ اس کا متبسم لہجہ معائشہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ لے آیا۔ بے حد خوبصورت۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ مجھے خوشی ہوگی کہ تم میرا پورا گھر دیکھو۔ فارمل ہو کر مت رہنا، سمجھو تمہارا ہی گھر ہے۔ اس کی بات پر وہ ٹھٹکی۔ مجھے اچھا لگے گا اگر تمہاری پرچھائی میرے گھر کے ایک ایک حصے پر پڑے۔ جذب سے کہتے وہ معائشہ کو بری طرح کنفیوز کر گیا۔ مجھے آپ نے یہاں آنے کا کیوں بولا؟ وہ ابھی تک حیران تھی کہ جو اپنی موجودگی میں کبھی اسے اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دیتا تھا، آخر اپنی غیر موجودگی میں کیوں؟ آپ نے مجھے ویسے تو کبھی اپنے گھر جھوٹے منہ بھی آنے کو نہیں کہا، وہ منہ پھلا کر بولی۔ فرزاد اتنا دور بیٹھے بھی اس کے منہ پھلانے کا تصور کرتے مسکرایا۔ اسی لیے کہ میں وہاں نہیں تھا۔ اماں ہوتی تو 100 بار تمہیں گھر بلاتا یا شاید تمہیں اپنے گھر ہی ٹھہراتا، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ صرف میرے اکیلے رہنے کی موجودگی میں کبھی تم میرے پاس آتی۔ اس کی بات سن کر وہ گنگ رہ گئی۔ وہ کس قدر چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھتا تھا۔ کبھی وہ خود اکیلا بھی اس کے اپارٹمنٹ نہیں آیا تھا، سوائے اس رات کے۔ وہ بھی اس کی حالت کے پیش نظر ہمیشہ اسے باہر بلاتا تھا، ورنہ وہ اس کا ہاتھ بھی تھام لیتا تھا، اسے اپنے ساتھ بھی لگا لیتا تھا، مگر ہمیشہ پبلک پلیس پر۔ اس نے اکیلے میں بہت کم اس کا ہاتھ تھاما تھا، اسے کبھی نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ کس قدر محتاط شخص تھا وہ، میں نہیں جانتا پھر دوبارہ کبھی یہ موقع آئے نہ آئے۔ اسی لیے چاہتا ہوں تم میرے گھر کے ایک ایک حصے پر جاؤ، اسے دیکھو، وہاں چند پل گزارو، تاکہ جب میں واپس آؤں میں تمہیں اپنے گھر کے ہر حصے پر محسوس کروں۔ نہ جانے وہ کس جذبے کے تحت یہ سب آج کہہ رہا تھا۔ ایسے تو کبھی اس نے معائشہ کو اس کی اپنے نزدیک اہمیت کا احساس نہیں دلایا تھا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ وہ اب کی بار پریشان سی ہوئی۔ بس ایسے ہی۔ خیر، تم ٹھیک سے کھانا پینا اور جہاں جس روم میں دل چاہے سونا، اوکے؟ کل ملتے ہیں۔ یکدم خود پر قابو پاتے وہ فوراً بات سمیٹ کر فون بند کر گیا۔
عجیب مسٹری ہیں بھائی۔ فون ہاتھ میں لیے وہ کتنے ہی لمحے اس کی بات سوچتے الجھتی رہی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے گھر کے ایک ایک حصے پر اپنی یاد، اپنا احساس چھوڑ آئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ جس لمحے اس کے کمرے کی جانب بڑھی، عجیب سی کیفیت تھی۔ ملازمہ سے وہ اس کے کمرے کا پوچھ چکی تھی، لہٰذا سیدھا اسی جانب بڑھی۔ ہاتھ بڑھا کر آہستہ سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے زمین سے تھوڑا سا اونچا خوبصورت سا کنگ سائز بیڈ موجود تھا، جس کے دائیں بائیں بے حد خوبصورت طرز کی گول سائڈ ٹیبلز تھیں۔ بیڈ کے پیچھے موجود دیوار پر لائٹ بلو پینٹ تھا، جبکہ باقی پورے کمرے کی دیواروں اور چھت پر وائٹ پینٹ کیا گیا تھا۔ بیڈ کے دائیں جانب گلاس وال کے ساتھ دیوار کو بڑھا کر اسے کاؤچ کی شیپ دی گئی تھی، جس پر کشنز بھی موجود تھے، بلکہ پتلا میٹرس رکھ کر وہ سٹنگ ایریا بنایا گیا تھا۔ بیڈ کے نیچے کا فرش ایسا تاثر دے رہا تھا جیسے لکڑی کا ہو۔ بیڈ کے بالکل سامنے بڑا سا شیشہ موجود تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت خوبصورت ہے یہ بھی۔ معائشہ نے اس ریک کے ساتھ کی پوری دیوار کو ہلکا سا پش کرنے پر دیوار گیر وارڈروب کھلتی چلی گئی۔ اس نے جلدی سے اسے بند کیا۔ اتنی بھی بے تکلفی ٹھیک نہیں تھی۔ خود کو سوزنش کی، اس کی ایک ایک چیز پر ہاتھ پھیرتے وہ اپنا لمس انہیں بخش رہی تھی، اور اس کا لمس اپنے ہاتھوں پر محسوس کر رہی تھی۔ سادہ سا یہ روم اس کی ہی طرح سادہ مگر بے حد پرکشش تھا۔ گلاس وال کے قریب آئی، نیچے بیٹھ کر پردوں کو آہستہ سے پیچھے کیا۔ شام کی لالی لان کے منظر کو بے حد خوبصورت بنا رہی تھی۔ نہ جانے کتنی بار وہ یہاں بیٹھتے ہوں گے، مسکراتے ہوئے سوچا۔ اس کا احساس مسلسل اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ سوچوں کا سلسلہ دروازے پر ہونے والی دستک سے ٹوٹا۔ میم کچھ کھا لیں، اسی ملازمہ کی آواز آئی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے کمرے پر ایک آخری نظر ڈال کر دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ اس کمرے میں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ آپ کس روم میں رہنا پسند کریں گی؟ مجھے بتا دیں، میں آپ کے لیے سیٹ کر دوں۔ اس کی بات پر معائشہ نے حسرت سے اپنے پیچھے موجود کمرے کا دروازہ بند کیا۔ نیچے کسی بھی روم میں رہ لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں، کمرے سب صاف ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لسانیت سے کہتی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ آپ کب سے ہیں یہاں؟ وہی اس لمحے اسے کمپنی دے رہی تھی۔ معائشہ بھی اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ تم نے سنا؟ موہت رات میں فرزاد کو فون کیے معائشہ کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا۔ ہاں، میں تو جانتا ہوں، تم جانتے ہو وہ کس فیز سے گزری ہے، مگر کسی اور کو بتایا جائے تو تبریز جیسے بھیڑیے کے بارے میں کوئی یقین کرنے کو تیار نہ ہو۔ اپنے ہوٹل کے روم میں بیٹھا وہ حقیقت میں اس کے لیے شدید پریشان تھا۔ معائشہ کی باتیں بالکل ٹھیک تھیں کہ اس کے خلاف اس کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں جسے وہ اس کی فیملی کے سامنے کھولے۔ موہت کی بات کی اس نے تائید کی۔ یہی تو مسئلہ ہے، وہ ہمیشہ اسے اکیلے میں گھیرتا ہے، اور مجھے تو اب یہ ٹینشن ہے کہ اس کا نمبر بھی وہ لے چکا ہوگا۔ وہ صبح سے یہی سوچ رہا تھا، جو اس کے اپارٹمنٹ آ گیا۔ اپنی بہن سے معائشہ کا نمبر لینا اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ ویسے تو میں نے معائشہ کو منع کر دیا ہے کہ وہ کوئی ان نون نمبر مت اٹھائے۔ اس کی بات پر اس نے ہنکارا بھرا۔ ہمیں نہیں معلوم وہ دبئی میں کیا کرتا ہے۔ مجھے چند سال پہلے کی بات یاد آ رہی ہے۔ تم جانتے ہو یہ دبئی میں کنسرٹس بھی آرگنائز کرواتا ہے۔ فرزاد کچھ یاد کرتے بولا۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ تب مجھے ایک سنگر تھی ماریا درانی کے نام سے، بہت کم اس نے گایا تھا۔ ان دنوں وہ وہاں پرفارم کرنے گئی تھی۔ میں بھی اتفاقاً ان دنوں وہیں تھا۔ میں اس کے شو پر چلا گیا۔ وہ لڑکی میری ریپوٹیشن بھی جانتی تھی اور تبریز سے دوستی کے بارے میں بھی اسے پتہ تھا۔ تب اس رات اس نے مجھے میسج کیا تھا کہ تبریز نے اس سے شادی کا وعدہ کر کے اسے یوز کیا ہے، اور اب وہ شادی سے انکار ہے۔ اس کی بات پر موہت چونکا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ مجھے معاملے کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے تبریز سے یہ ذکر نہیں کیا کہ ماریا نے مجھے میسج کیا ہے، مگر میں نے بس اتنا ہی کہا کہ اس نے مجھے بتایا ہے کہ تم دونوں انٹرسٹڈ ہو آپس میں، تو شادی کر لو۔ تبریز نے مجھے جھٹلایا۔ میں نے بھی سوچا کہ وہ ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا، شاید کوئی پروپیگنڈا ہو۔ آخر میرے ساتھ بھی تو بے قصور ہوتے وہ سب ہوا تھا۔ میں نے پھر بادر نہیں کیا۔
اور اس شو کے بعد معلوم ہوا کہ ماریہ درانی نے انڈسٹری چھوڑ دی ہے۔ چونکہ وہ بہت مشہور نہیں تھی، اسی لیے چند دن اس کا ذکر ہونے کے بعد کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی، مگر معائشہ کے ساتھ یہ سب ہونے اور تبریز کا ہی اس میں ہاتھ ہونے کے بعد مجھے اب اس لڑکی کا خیال آ رہا ہے۔ فرزاد کی پوری بات سن کر موہت بھی خاصا حیران ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص ایسی حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ تم اس کے کسی عزیز کو جانتے ہو؟ پتہ کرو، ہو سکتا ہے ہمارے پاس کوئی ثبوت آ جائے اور ہم اس پر ہاتھ ڈال سکیں۔ موہت کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں چیک کرتا ہوں، اور ہاں، دبئی میں اس کا خاموشی سے پتہ کرواؤ کہ وہاں کی اس کی زندگی کیسی ہے۔ موہت کے کہنے سے پہلے ہی وہ یہ سب سوچ چکا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ ابھی اس کی کال بند نہیں ہوئی تھی کہ اسی دوران صالح کا فون آنے لگا۔ چلو میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، صالح کی کال آ رہی ہے۔ موہت کا فون بند کرتے ہی اس نے صالح کا فون اٹھایا۔ کیسے ہو؟ سلام دعا کے بعد اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اسے صالح کا انداز خاصا سنجیدہ لگا۔ ہاں بتاؤ۔ فرزاد پوری طرح متوجہ ہوا۔ رات میں وہ کھانا کھا کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ جواد کی ویڈیو کال آنے لگی۔ وہ اس وقت گیسٹ روم میں موجود تھی۔ کال پک کرتے ہی وہ ایسی جگہ بیٹھی جہاں جواد کو شک نہ ہو کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں۔ اس کے پیچھے صرف دیوار تھی اور خود وہ کمرے میں موجود واحد کرسی پر بیٹھی تھی۔ کیسے ہیں؟ یاد آ گئی میری؟ ویڈیو آن کرتے ہی اس نے شکوہ کیا۔ بس یار بہت بزی تھا، تم سناؤ کیسی ہو؟ اس کے چہرے کی جانب محبت سے دیکھا۔ ٹھیک ہوں۔ اس کی مسکراہٹ ہمیشہ والی نہیں تھی، خاصی بجھی ہوئی سی لگی۔ کیا ہوا ہے معائش، سب ٹھیک ہے؟ اس کے چہرے کی اداسی وہ کتنی دور بیٹھے بھی سمجھ گیا تھا۔ معائشہ نے لب دباتے بمشکل آنسوؤں کو باہر آنے سے روکا۔ جانتی تھی وہ بہت پریشان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے سب، بس آپ بہت یاد آ رہے ہیں۔ نظریں جھکاتے وہ اپنی آنسو بھری نظریں اس سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے میرا بچہ، تمہاری بات پکی کرنے انشاءاللہ آنا ہے۔ انشاءاللہ آنٹی سے بات ہوئی تھی میری، وہ چاہ رہی ہیں کہ میں آ جاؤں، پھر تمہاری شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر لیں۔ اس کی بات پر معائشہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اتنی جلدی؟ وہ پریشان ہوئی۔ ابھی تو اس نے ذیشان کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ہاں نا یار، بس میں چاہتا ہوں اب تمہارے فرض کو ادا کر دوں۔ وہ محبت سے اسے دیکھتے ذمہ دار بھائی کے سے لہجے میں بولا۔ کیوں، تم ابھی ریڈی نہیں ہو؟ تو ہم ان سے کچھ وقت مانگ لیتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے پر چھائی پریشانی بھاپ گیا۔ ابھی تو میں اپنے کام پر فوکس کر رہی ہوں، کم از کم 1 سال ویٹ کر لیں۔ اس کی بات پر جواد نے سہی لایا۔ ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں، ویسے بھی ہمارے درمیان بات تو ہو گئی ہے، تو پر مزید کسی فارمیلٹی کی ضرورت نہیں۔ میری ذیشان کی فیملی سے بھی بات ہوئی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ تمہاری پھپھو کے گھر ہی چھوٹی سی منگنی کی تقریب کر لیں۔ جواد نے آج خاص طور پر یہی سب کچھ ڈسکس کرنے کے لیے اسے کال کی تھی۔ جیسے آپ سب کو صحیح لگے۔ وہ اور کیا کہتی؟ وہ اب جواد کو خود سے مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں ان سے بات کر لوں گا۔ اس ویکینڈ پہ تم ریمشا آنٹی کی طرف چلی جانا، وہیں سب ارینج ہو جائے گا، اور میری جانب سے فرزاد کو میں کہہ دوں گا کہ وہ شامل ہو جائے۔ اس کی بات پر معائشہ کے دل میں کہیں درد اٹھا۔ آج ایک اہم بندے سے بھی تمہیں ملوانا ہے۔ سامنے دیکھتے وہ کسی کو اپنے پاس بلانے لگا۔ معائشہ خود پر قابو پاتے اسکرین کی جانب متوجہ ہوئی، جہاں اس کے بھائی کے ساتھ اسکرین میں ایک کامنی سی لڑکی کی تصویر ابھری۔ گیس کرو کون ہے؟ معائشہ کی جانب مسکراتی نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ مینا ہے نا؟ وہ اشتیاق سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی بھی اس کے انداز پر ہنس پڑی۔ اتنا پیارا سرپرائز اب دے رہے ہیں؟ وہ مصنوعی غصے سے جواد کو دیکھ کر بولی۔ چلیں اب آپ اٹھیں یہاں سے، مجھے اپنی بھابھی سے باتیں کرنے دیں۔ معائشہ کی بات پر مینا کے چہرے پر لالی بکھری۔ تو جناب، میرے بھائی نے اظہار کر ہی دیا۔ جواد کے اٹھتے ہی وہ شرارتی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ ہاں بس تمہارے بھائی تمہارا بہت ذکر کرتے ہیں، ہماری آدھی باتوں میں بس تم ہی ہوتی ہو۔ وہ بھی مسکراتے بے تکلفی سے بولی۔ ارے اتنی ان رومانٹک گفتگو کرتے ہو دونوں؟ وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ مینا اس کے انداز پر کھلکھلائی۔ میرا بھائی کسی کام کا نہیں، ابھی سے نند سے متنفر کر رہا ہے تمہیں۔ ارے بھائی دیکھو، میں بالکل روایتی نند نہیں، یہ تو ایم ہی میری باتیں کرتے ہیں، مگر یقین کرو میں کبھی تم دونوں کو ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ معائشہ کی دہائیوں پر مینا کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ہی بیٹھا جواد بھی مسکرائے بغیر نہ رہا۔
کیمرہ کرو ذرا بھائی کی طرف۔ وہ اس سے دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ مینا نے ہنستے ہوئے ٹیپ کا رخ جواد کی جانب کیا جو دوسرے صوفے پر بیٹھا ٹی وی کی جانب متوجہ تھا۔ آپ کے پاس اپنی کوئی بات نہیں کرنے کے لیے؟ میری باتیں کر کر کے اسے میرے سے چڑھا رہے ہیں تاکہ اس کا اور میرا اچھا سا بانڈ نہ بن سکے۔ جواد اس کی آہو بکا پر کہے لگانے لگا۔ بہت ہی کوئی ان رومانٹک ہے۔ میری تو شادی کی جلدی ہے، خود کب اس کے اماں ابا سے ملنا ہے؟ مجھے ایڈریس بتائیں، میں پھپھو کے ساتھ ہو کر آؤں گی۔ وہ تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے لگی۔ صبر کرو یار، ابھی تو یہ مانی ہے۔ وہ اس کی تیزیاں دیکھ کر بوکھلا گیا۔ ہاں تو جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ ڈونٹ وری، مینا کا نام بیچ میں نہیں آئے گا۔ میں ایک اچھی سی سٹوری بناؤں گی کہ آپ کی بیٹی مجھے ایئرپورٹ پر ملی، میری دوستی ہو گئی اور اب وہ دوست مجھے اپنے بھائی کے لیے پسند ہے۔ وہ جلدی سے کہانی بنا کر پیش کر گئی۔ ابھی تو میں یہی ہوں، سب معاملہ طے ہو بھی جائے گا۔ اوکے، مینا سے پوچھ لو۔ اس نے کیمرے کا رخ اس کی جانب کیا۔ آپ کے پیرنٹس کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ آپ نے اپنے گھر میں کسی کو بتایا ہے؟ معائشہ کی بات پر وہ ایک نظر بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ہاں، میں نے بہن سے ڈسکس کیا ہے۔ ویسے تو میرے پیرنٹس نے مجھے اس بات کا رائٹ دیا ہوا ہے کہ اپنی پسند سے شادی کرو، مگر پھر بھی ہم لڑکیاں اس طرح کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ وہ سنجیدگی سے بتانے لگی، جی اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کا نام کہیں نہیں آئے گا، مگر میرے بھائی سے مل کر آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ عام لڑکوں جیسے نہیں، عورت کی عزت کرنے والے ہیں اور ہم آپ کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیں گے۔ مینا نے محبت سے اسے دیکھا۔ جیسے خوبصورت خیالات کا وہ خود تھا، ویسی ہی اس کی بہن بھی تھی۔ اسے اپنا آپ خوش نصیب لگا۔ اسی لیے تو میں مانی ہوں، وہ صاف کوئی سے بولی۔ بس پھر اپنا نمبر دیں، باقی کے معاملات ہم خود طے کر دیں گے۔ بھائی کو تو اب سائڈ پر ہی کر دیں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ابھی اس کی بات جاری تھی کہ ایک دم اسے اپنے دروازے پر دستک سنائی دی۔ ملازمہ تو اس سے اجازت لے کر اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ پھر اس وقت رات کے 12 بجے کون آ گیا؟ یکدم خیال آیا کہ شاید فرزاد نہ آ گیا ہو۔ اوکے، میں پھر بات کروں گی۔ تیزی سے کال کاٹ کر دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ وہ بوکھلا کر پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھتے کھڑی ہوئی۔ فرزاد نے تو کہا تھا میرے بھوت گھر ہوں گے، مگر یہ تو کوئی روح تھی، وہ بھی بزرگ روح۔ دروازہ کھولے ایک ادھیڑ عمر خاتون، سفید کپڑوں اور سفید ہی دوپٹہ سر پر لیے، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے کچھ حیران نظروں سے معائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، معائشہ کی دل خراش چیخ ان کا دل دہلا گئی۔ دیکھو، دور رہو، کیا چاہتی ہو؟ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ دل پر ہاتھ رکھے وہ ادھر ادھر بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ بیٹا میں، وہ بیچاری پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ملازمہ بھاگتی ہوئی معائشہ کے دروازے پر آئی۔ السلام علیکم اماں، کیسی ہیں آپ؟ وہ اپنا سانس ہموار کرتی مسکراتے ہوئے بولی۔ معائشہ نے کسی قدر چونک کر اسے اور پھر سامنے موجود اس روح کو دیکھا۔ منہ سے بے آواز اماں نکلا۔ وہ ملازمہ کی جانب مڑی۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ وہ بڑھ کر اس ملازمہ سے گلے ملی۔ یہ بچی؟ اس سے الگ ہوتے انہوں نے سوالیہ نظروں سے معائشہ کی جانب دیکھ کر ملازمہ سے پوچھا۔ بچی ابھی بھی دیوار سے لگی الجھی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ فرزاد سر کی مہمان ہیں، آج رات ہی بس یہاں رکیں گی۔ میم، یہ فرزاد سر کی مدر ہیں۔ اس کے تعارف کروانے پر معائشہ شرم سے ڈوب مرنے کے قریب ہوئی۔ آئی ایم سو سوری آنٹی۔ خود کو کمپوز کرتے وہ شرمسار سی سالے کی جانب بڑھی۔ ارے کوئی بات نہیں، شاید میں نے تمہیں ڈرا دیا، مگر میں اتنی ڈراؤنی تو نہیں، وہ خوشگوار لہجے میں کہتی۔ اس کی شرمندگی کا اثر زائل کرنے لگی، بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ اصل میں کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، یہ بھی اپنے کوارٹر میں چلی گئی تو بس میں ڈر گئی۔ ان سے الگ ہوتے وہ ماتھا مسل کر بولی، کوئی بات نہیں، وہ محبت سے اسے دیکھ کر بولی۔ پہلی بار یوں کسی کو فرزاد نے اپنے گھر ٹھہرایا تھا۔ وہ بے حد حیران ہوئی۔ میں تو فرزاد کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس نے تو مجھے ہی سرپرائز دے دیا، محبت بڑی نظروں سے اسے دیکھتے بولی۔ سر کو معلوم نہیں تھا کہ آپ نے آنا ہے، انہوں نے مجھے بتایا نہیں۔ ملازمہ کی بات پر وہ مسکرائی۔ نہیں بھائی، میں نے سوچا اسے سرپرائز دیتی ہوں، بس ڈرائیور کو کال کر کے بتا دیا تھا کہ میں آ رہی ہوں، مجھے ایئرپورٹ سے پک کر لے۔
فرزاد نے بتایا تھا کہ وہ آج شہر میں نہیں، سوچا صبح آئے گا تو حیران ہوگا مجھے دیکھ کر۔ وہ اسے اپنا پروگرام بتانے لگی۔ تم آرام کر لو، میں نے ڈسٹرب کر دیا۔ ملازمہ سے بات کر کے وہ معائشہ کی جانب متوجہ ہوں۔ ارے بالکل بھی نہیں، آپ آئی نا۔ وہ انہیں اندر آنے کی دعوت دینے لگی۔ آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ انہیں اندر کی جانب بڑھتا دیکھ کر ملازمہ نے پوچھا۔ نہیں بیٹے، بس چائے لا دو، میں اس پیاری سی بیٹی سے باتیں کرنا چاہوں گی۔ معائشہ کے چہرے پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ تم وہی ہو نا جو امریکہ سے آئی ہو؟ دروازہ بند کر کے وہ اس کو لیے بیڈ پر ہی بیٹھ گئیں۔ بہت دیر تک وہ دونوں باتیں کرتی رہیں۔